अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो इसका मतलब है कि नौज़ुबिल्लाह तुम आसमानी किताब के मुनकिर हो, क्योंकि कुरान पाक में तो वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इंसान के अलावा भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक पैदा की है जिसका इंसानों की तरह आखिरत में हिसाब किताब होगा। और जैसे इंसानों में कौम और कबीले अच्छे बुरे हैं, उसी तरह उस मखलूक में भी कौम और कबीले हैं, और वो मखलूक हमारे आसपास रहती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, और वो मखलूक है कौम जिन्नात। वैसे तो अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं जिसका शुमार उस ज़ात इलाही के अलावा किसी के इल्म में नहीं। रात के 10 बज रहे थे। रिजवान, काशिफ और काशिफ का छोटा भाई आसिफ, ये तीनों दोस्त आज गांव से थोड़ा दूर एक पीपल का दरख्त था, उसके नीचे बैठे थे। और ये लेक्चर आज रिजवान काशिफ को दे रहा था, जो इस बात को मानता ही ना था कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये जिन भूत या चुड़ैले वगैरह हैं, बल्कि काशिफ तो जिन भूत के वजूद से ही मुनकिर था। उसका कहना था कि ये जिन भूत किस्से कहानियों में ठीक लगते हैं, इन चीज़ों का इस दौर में कोई वजूद नहीं है। काशिफ रिजवान की बात पूरी होने के बाद बोला, ये बात नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह मैं कुरान पाक का मुनकिर हूँ, लेकिन ये तो तू भी सोच कि इस ज़माने में जबकि इंसान ने इतनी तरक्की की है और अब तो साइंसदान चांद पर पहुँच रहे हैं, और इतने तरक्की याफ्ता दौर में कौन पागल का बच्चा ऐसी बात अपने मुंह से निकालेगा कि मैंने जिन भूत या चुड़ैल को देखा है। और हाँ, तुझे तो पता भी है कि मैं तकरीबन रोज़ाना रात को वीरानों में फिरता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि कभी खेतों में पानी लगाना, कभी पहरा देना। तो भाई मैंने आज तक ऐसी कोई बात महसूस नहीं की। इससे यह अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ जिनों भूतों या चुड़ैलों का बसेरा है। ये बात काशिफ कह रहा था, जिससे तकरीबन 2 घंटों से रिजवान मगजमारी कर रहा था। और इस बात का ये मतलब है कि तू इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि कौम जिन्नात का वजूद आज भी है। लेकिन भाई बात तो यह है कि मैं इस कौम को मानता हूँ, क्योंकि एक मशहूर वाक़या जो मैंने हाँ पता है, अब तू ये कहेगा कि ये वाक़या मुझे मेरे मामू या मेरे दोस्त ने सुनाया था। यार अगर सच माने तो तेरी कोई भी झूठी कहानी नहीं सुनूंगा, और अगर ये सुनाएगा तो फिर भी मैं एतबार नहीं करूंगा। काशिफ ने रिजवान की बात को बीच में काट कर कहा। काशिफ का भाई आसिफ, जो अभी तक उन दोनों की गुफ्तगू के दौरान बुत बना बैठा था, एकदम बोल पड़ा और कहने लगा, यार रिजवान तू मुझे सुना, अगर कोई वाक़या तेरे जहन में हो, और रिजवान तुझे पता भी है कि बड़े भाई कभी भी तेरी बात का एतबार नहीं करेंगे, बल्कि ये कहना दुरुस्त है कि भाई काशिफ जब भी अपनी ज़िद पर आ जाता है तो फिर उस पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तो ये भी इरशाद फरमाया है कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इतने बड़े सबूत के बाद, जबकि कुरान पाक में और भी अल्लाह ताला के काफ़ी इरशाद इसकी गवाही दे रहे हैं कि ज़मीन पर कौम जिन्नात का वजूद है। और सूरह जिन में देखो क्या बताया गया है। अगर अब भी कोई ना माने तो सिवाय उसके ईमान पर शक के और क्या कर सकते हैं। और इतने बड़े सबूतों के बाद भी कोई ना माने तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। तू सुना, मैं सुनूंगा। सच मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे पुरस्कार किस्से और कहानियाँ सुनकर। काशिफ ने कहा, भाई मैं तो चला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं सुननी ऐसी उल्टी सीधी बातें। और हाँ, अगर हो सके रिजवान साहब तो आखिर में भाई आसिफ को एक परी भी दिखा देना। इतना कहकर काशिफ जैसे ही उठने लगा तो आसिफ ने काशिफ से कहा, काशिफ भाई अगर आपको यकीन नहीं तो ना सही, कम से कम मेरी खातिर ही बैठें, साथ चलेंगे, मुझे डर लगेगा अकेले जाते हुए। और फिर काशिफ ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई आसिफ की ख्वाहिश पर बैठ गया और रिजवान से कहने लगा, रिजवान जरा जल्दी लैला मजनू की दास्तान ख़त्म करना, क्योंकि अभी मुझे खेतों में जाना है। रिजवान ने कहा, काशिफ मुझे पता है, बल्कि यकीन है कि तू मेरी बातों का एतबार नहीं करेगा, फिर भी मैं एक बात बताऊं कि यह मखलूक जो हमारे आसपास ही मौजूद है वो पहले तो हमारे सामने नहीं आती। हाँ, अगर कोई उनको तंग करता है तो फिर ये उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसका ऐसा हशर करती है कि आदमी क़यामत तक उसका अजाब याद रखता है। और यहाँ तक कि देखा और सुना गया है कि जो भी उनको तंग करता है ये मखलूक उसके ख़ानदान को ख़त्म कर देती है। ये ऐसी ज़िद्दी मखलूक है कि क्या बताऊँ।
لیکن ان میں کچھ اس قسم کے جن موجود ہیں جو امن پسند ہیں۔ چھوڑ یار، تو مجھے معاف ہی کر۔ تو بھائی آصف کو سنا جو بھی تیرے پاس جھوٹ ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ۔ اور ویسے بھی میں آصف کی ضد کی وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں، ورنہ تو میں کب کا جا چکا ہوتا۔ کاشف نے رضوان کو ٹوکتے ہوئے کہا، بھائی رضوان، آپ بڑے بھائی کی باتوں کا برا مت مانو، آپ مجھے سنائیں، میں سن رہا ہوں۔ آصف نے اپنے بڑے بھائی کی بات پوری ہونے کے بعد کاشف کی طرف سے معذرت بھی کی اور ایک مرتبہ پھر رضوان سے فرمائش کر دی، لیکن رضوان بھی آج اپنی ضد منوانے کے موڈ میں تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ تو کاشف کو جن دکھانے کے چکر میں تھا، اور اس لیے وہ کاشف کی کسی بھی بات کا برا نہیں مان رہا تھا، اور وہ کاشف کی بات کو نہایت سکون کے ساتھ سنتا اور پھر کوئی نہ کوئی دلیل اس کے سامنے رکھ دیتا، جس کو کاشف کا ذہن پتہ نہیں کیوں تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ رضوان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیتا، اور اپنی طرف سے تو اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح رضوان تنگ آ کر کوئی واقعہ نہ سنائے اور ان دونوں بھائیوں کو جانے دے، لیکن رضوان اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا، اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب بھی تھا، کیونکہ رضوان کے ساتھ آصف بھی تو تھا۔ اور پھر رضوان نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا جو کچھ اس طرح تھا۔ نعمان نامی ایک شخص جو ہمارے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تیری ہی طرح کاشف صاحب رات کو کھیتوں میں پہرا دیتا تھا اور کبھی پانی لگانا ہوتا تھا۔ وہ بیچارہ اکیلا آدمی تھا، اس کا ایک بھائی بھی تھا، لیکن وہ بچپن کی عمر میں ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے نعمان بیچارہ اکیلا رات کو اپنے کھیتوں میں پہرا دیتا تھا، کیونکہ اس کے کھیت گاؤں سے کافی دور تھے اور ان کھیتوں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا جنگل تھا جس میں جانور وغیرہ موجود تھے، جو ظاہر ہے رات کو رزق کی تلاش میں نکلتے تھے اور پھر نعمان کے کھیتوں کی حالت ابتر کر دیتے تھے۔ اس لیے بیچارہ وہ ساری رات، چاہے سردی ہو، برسات ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ خدا کا بندہ کھیتوں میں پھر رہا ہوتا تھا۔ جس علاقے میں نعمان کے کھیت تھے، وہ علاقہ صدیوں سے غیر آباد پڑا تھا، یعنی انسانوں کی آبادی کافی دور تھی، اور وہاں کچھ کھنڈرات بھی تھے اور ایک پرانی مسجد کے آثار بھی تھے جو آباد نہ ہونے کی وجہ سے بالکل کھنڈر بن گئی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں، بلکہ اس پورے علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ علاقہ آسیب زدہ ہے، اس لیے ہر وقت یہاں ویرانی کا راج تھا اور بالکل سنسان و غیر آباد علاقہ تھا۔ لوگ یہاں رات تو دور کی بات، دن کو بھی کم ہی جاتے تھے، وجہ وہ آسیب تھا۔ حالانکہ اتنی ویرانی ہونے کے باوجود نعمان بیچارہ مجبوراً اس پراسرار اور ویران کھنڈروں کے پاس ساری رات پہرا دیتا تھا، اور لوگ اس بات پر حیران بھی تھے کہ اتنے پراسرار اور خوفناک علاقے سے نعمان زندہ واپس کیسے آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ازراہ ہمدردی نعمان کو کہا بھی کہ ان کھیتوں کو چھوڑ کر کوئی اور کاروبار کر لے، ورنہ خوفناک اور پراسرار کھنڈرات سے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، اور پھر کون جائے گا تمہاری لاش لینے ان جنوں سے۔ نعمان کہتا، آخر میں کون سا کاروبار کروں، مجھے تو کسی اور کاروبار کا تجربہ ہی نہیں، اور اگر میری موت ان کھنڈروں میں لکھی ہوئی ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ ویسے بھی مجھے ان کھنڈروں کے بارے میں تحقیق کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں، میں تو اپنے کھیتوں میں ساری رات لگا رہتا ہوں، مجھے کیوں جن بھوت تنگ کریں گے۔ اور ہاں کاشف صاحب، اب بھی وہ علاقہ ایسے ہی غیر آباد پڑا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہاں کون آباد ہے، اور کب سے وہ علاقہ غیر آباد ہوا کسی کو نہیں پتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھے، لیکن تھے مسلمان، کیونکہ اس علاقے میں مسجد بھی تھی، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ اور ہاں، ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے جس میں مشکل سے 8 یا 10 قبریں آج بھی موجود ہیں، زیادہ پتہ نہیں کہ وہاں اور کتنی قبریں ہیں۔ ایک مرتبہ میں بھی اس قبرستان کے پاس سے گزرا تھا۔ ارے چھوڑ یار، تو سنا کیوں مجھے تنگ کرنے کے چکر میں ہے؟ کاشف رضوان کی بات پوری ہونے کے بعد بولا، اور رضوان پھر شروع ہو گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ نعمان وہاں پر پہرا دیتا تھا۔ نعمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب بھی اکیلا ہوتا تو اس کی زبان پر قرآنی آیتوں اور سورتوں کا ورد ضرور ہوتا تھا، چاہے دن ہو یا رات، لیکن یہ اس کی عادت پکی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ اپنے کھیتوں میں سے زندہ واپس آتا تھا۔ ایک رات حسب معمول وہ اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کلام پاک کا ورد بھی بلند آواز میں جاری تھا کہ نعمان کو اپنے قریب سے آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قریب ہی کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ ان کی باتیں سن کر نعمان کو تو پسینہ آ گیا، کیونکہ آوازیں بالکل قریب سے آ رہی تھی اور دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ بیچارہ ایک تو اکیلا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جس کھیت میں پانی لگا رہا تھا اس کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ آسیب زدہ علاقہ ہے، اس لیے اس بیچارے کا ڈرنا جائز تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ رات کا وقت، اور وہ بھی اندھیری رات، آبادی سے کافی دور۔ کون اس وقت اس بیچاری کی مدد کرنے کو آتا سوائے اللہ کے؟ سو وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن کچھ ہوتا تو دکھتا۔ وہ بیچارہ خاموش بت بنا کھڑا رہا اور متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور اس نے پڑھنا بھی بند کر دیا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس مصیبت سے تو آج اس کا پہلی مرتبہ سامنا ہوا تھا۔ ابھی وہ ڈری ہوئی نظروں سے چاروں طرف گھور رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو تو نظر آ جائے، لیکن وہاں اندھیری رات، سنسان علاقہ اور جنگل کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ابھی وہ خاموشی سے سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ایک آواز آئی جو بالکل سامنے کی طرف سے آئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، آپ کی آواز سن کر آئے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے آپ کی، بڑا ہی اچھا انداز ہے آپ کے پڑھنے کا۔ آواز تو آ رہی تھی، لیکن آواز والی ہستی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، اور نعمان بیچارہ اپنے سامنے کسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سوائے اندھیرے کے اس کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ آواز والی ہستی نعمان سے کہہ رہی تھی، بھائی کیا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا تعلق قوم جنات سے ہے۔ اچھا، تو اس وقت نعمان کے ساتھ تھا، یا نعمان نے تجھے خواب میں یہ داستان سنائی ہے؟ تو ایسے بتا رہا ہے جیسے یہ سارا واقعہ تیرے سامنے ہوا ہو۔ کاشف جو ابھی تک رضوان کو تنگ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، یہ بات کاشف نے رضوان کی بات پوری ہونے کے بعد کی، تو رضوان نے کہا، نہیں میں ساتھ تو نہیں تھا، اور نہ ہی نعمان نے مجھے خواب میں بتایا، بلکہ یہ بات تو سارے گاؤں والوں کے علم میں ہے کہ اس ویران علاقے میں نعمان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ یہ باتیں جن لوگوں نے کی تھیں ان میں کچھ تو بیچارے مر گئے ہیں اور کچھ اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکیل رہے ہیں۔ کاشف کہنے لگا، چل چھوڑ یار، تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، خیر اپنی داستان غم سنا۔ یہ الفاظ کاشف نے ٹوکنے کے انداز میں کہے، اور رضوان پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ تو کاشف کہنے لگا، کیوں بھائی، آگے جھوٹ نہیں بن رہا جو خاموش ہو گیا؟ رضوان نے کہا، نہیں یہ بات نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں چھوڑی تھی۔ تو کاشف جھٹ سے بولا، تو تم کہہ رہے تھے کہ اس جن نے کہا کہ ہم قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں یاد آیا۔ تو جن نے مزید کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان جن ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں ویسے ہی ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اور ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم انسانوں کی طرح ہماری قوم میں بھی فتنے فساد والے کچھ قبیلے موجود ہیں جو شیطان کی اور آگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہم یوم حساب پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی آواز بہت ہی اچھی اور پیاری ہے، اس لیے مجبور ہو کر ہم یہاں ٹھہر گئے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے جس نے انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب اس جن نے یہ آخری الفاظ کہے تو نعمان کو کچھ سکون ملا، اور ڈرتے ڈرتے اس نے جن سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس جن نے جواب دیا، میرا نام اسماعیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے 4 حج بھی کیے ہیں۔ ہم تقریباً 200 سال سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں۔ ہم جب سے اس علاقے میں آباد ہوئے ہیں یہ علاقہ اسی طرح ویران اور سنسان پڑا ہے۔ حالانکہ ہماری نظر میں یہ علاقہ آباد ہے، لیکن انسانوں کی نظر میں یہ علاقہ خوفناک کھنڈرات میں شامل ہے۔ بہرحال جب ہم اس علاقے میں آئے یہ علاقہ ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے قبیلے والوں کو یہ علاقہ بہت ہی مناسب لگا، کیونکہ اس جگہ 2 خاص چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ہم یہاں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک تو یہ ویرانی تھی، یعنی انسانوں کی آبادی کافی دور۔ چونکہ ہمیں ویرانوں میں رہنے کا حکم ہے اسی لیے ہی یہاں پر آباد ہو گئے۔ اور دوسری خاص چیز جو ہماری توجہ کا مرکز بنی وہ تھی یہ سامنے والی مسجد۔ یہ مسجد پتہ نہیں کتنے سالوں سے غیر آباد اور ویران پڑی تھی،
ہم نے سوچا کہ چلو خدا کا گھر ہے، اس کو بنانے والے ختم ہو چکے ہیں یا کہیں اور جا چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم خدا کے اس گھر کو آباد کریں، اور پھر ہم اس مقصد کے لیے یہاں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے مقصد کو قبول فرمائے۔ نعمان کی آمین کے ساتھ ان کی آوازیں بھی بلند ہوئیں، یعنی ان جنوں نے جو اسماعیل جن کے ساتھ تھے۔ آمین کہا۔ نعمان نے کہا، اب کتنے لوگ اس وقت آئے ہیں؟ تو اسماعیل نے کہا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے قبیلے کے 5 جن اور موجود ہیں۔ ہم ساتھ والے قبیلے کے پاس سے آ رہے ہیں، کچھ ضروری مذاکرات کرنے گئے تھے، کیونکہ یہ جن ہماری برادری کے جنوں کو تنگ کرتے ہیں، اور اس قبیلے کے ساتھ ایک بڑا جادوگر بھی ہے۔ اس لیے سردار ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا، اور ہم واپس جا رہے تھے کہ آپ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، اس لیے ہم رک گئے۔ ہم امن پسند جن ہیں، ہمیں جو بھی تنگ کرتا ہے تو پہلے اس کو درگزر کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ تنگ کرنے والا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنے قبیلے میں سے 1-2 جن بھیجتا ہوں، اور اس کے ساتھ خاص کر یہ تاکید بھی کرتا ہوں کہ کسی کو جانی و مالی نقصان نہ پہنچائے، اور تھوڑا سا ڈرا دھمکا کر واپس آ جائیں تاکہ آئندہ وہ ایسی حرکت کرنے سے دور رہے۔ لیکن آج تک میرے قبیلے والوں کو آپ کے گاؤں یا آپ کے آس پاس کے گاؤں والوں سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ہاں، باقی جو قبیلے ہیں ان میں شرنگیز جن موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ساتھ شیطانی طاقت بھی ہوتی ہے۔ ان کا کام ہے کہ اس دنیا میں شیطان کی حکومت ہو، اور وہ اسی ارادے سے اس دنیا یعنی تم انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اصل دنیا میں ان کی حکومت ہو، اور اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ اکثر انسانوں کی آبادیوں میں نکل جاتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ان کو تنگ کرے اور وہ اس کو ایسا سبق سکھائیں کہ اس کی آنے والی نسلیں تک یاد کریں، اور پھر وہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، جس میں کبھی تو بیچارے انسان کام میں آ جاتے ہیں اور کبھی یہ شیطان پھنس جاتے ہیں، اور وہ بھی انسانوں کی طرح جیسے انسان بیچارے ان شیطانوں سے تنگ آ کر ان سے معافی مانگتے ہیں، ویسے ہی وہ جن اس عامل سے جس کے یہ قبضے میں ہوتے ہیں اس سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اور کوئی عامل ان سے قول قرار کرا کر ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن اکثر ضدی جن جو غرور کی وجہ سے اس عامل سے معافی نہیں مانگتے، وہ تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر دم توڑ دیتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے جب یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں قبیلے کا جن انسانوں کو تنگ کرتے کرتے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، تو مجھے ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہتا ہے کہ جس عامل نے اس شیطان کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے، اس شیطان کے دوست یا رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس عامل کو یا اس کے خاندان والوں میں سے کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ ارے پتہ نہیں میں کیا کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل نے بات پوری کرنے کے بعد یہ جملہ کہا اور نعمان سے کہا، آپ اپنا نام تو بتائیں۔ تو نعمان نے کہا، میرا نام نعمان ہے، ادھر میرے کھیت ہیں، میں روزانہ رات کو اپنے کھیتوں میں پہرا دیتا ہوں اور کبھی پانی لگاتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے کلام کی برکت سے میرے کھیتوں میں برکت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے کھیت اس خوفناک جنگل میں ہیں، لیکن فصلیں تمام اچھی اگتی ہیں۔ یہ سب میرے مالک کے کلام کی وجہ سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اچھا بیج اور اچھی کھاد زمین میں ڈالنا، باقی کام تو میرے پروردگار کا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ الحمدللہ ہر سال میری فصل اس سارے علاقے یعنی میرے گاؤں والوں کی فصل سے اچھی ہوتی ہے، اور آج بھی میں اپنی فصل کو پانی لگا رہا تھا کہ آپ کی آواز سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اسماعیل جن نعمان کی بات سن کر بولا، نعمان صاحب اگر ناراض نہ ہو تو ایک عرض کروں؟ نعمان بیچارہ جو کافی دیر سے ان جنوں کے رحم و کرم پر تھا، وہ بیچارہ کیا جواب دیتا۔ وہ کہنے لگا، اسماعیل صاحب میں بھلا آپ کی بات سے کیوں ناراض ہوں گا؟ تو اسماعیل جن نے کہا، آپ کے کھیت میں میرے قبیلے کے کچھ جوان پہرا دیں گے، اور آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، جو بھی ہم سے ہوا ہم آپ کی مدد کریں گے، باقی حقیقی معاوضہ تو اللہ ہی دے گا۔ نعمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں گا، اور اس کا معاوضہ میں طلب نہیں کروں گا۔ باقی میری شرط ہے، اگر آپ میری شرط پر پوری طرح اترتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ اسماعیل نے کہا، ویسے تو اسلام نے شرط پر پابندی لگا دی ہے،
لیکن آپ بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ نعمان نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ آپ یا آپ کے قبیلے والوں میں سے کوئی بھی میرے سامنے ڈراؤنی شکل میں نہ آئے۔ اسماعیل نے جواب دیا، ٹھیک ہے، یہ شکایت نہیں ہوگی، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اور اس دن کے بعد نعمان روزانہ رات کو ان کھنڈرات میں جنات کے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے جاتا، اور یہ بات تو تقریباً ہر کسی کے علم میں تھی۔ اور اسماعیل کے قبیلے کے جن نعمان کے کھیتوں میں پہرا دیتے تھے، اور جن لوگوں نے یہ پہرا دیکھا، ان میں سر فہرست وہ بوڑھا شاکر جو کہ کاشف صاحب تمہارے دادا کا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میری عمر مشکل سے 16 یا 17 برس تھی، میں دن کے تقریباً 12:15 بجے نعمان کے کھیتوں میں سے گزرا تو میں نے کچھ گھڑ سواروں کو دیکھا جو پورے کھیت کے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے کبھی ادھر تو کبھی ادھر پورے کھیت میں چکر لگا رہے تھے۔ دور ہونے کی وجہ سے میں ان کے چہروں کو پہچان نہ سکا۔ میں سمجھا کوئی چور یا ڈاکو ہیں جو ان کھنڈروں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ دن کے وقت کھنڈر سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں چھپتا چھپاتا اس جنگل سے نکلا اور انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ یہ کون ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ تو چچا نعمان کے کھیت ہیں، وہ کھیتوں کے پاس ہی چکر لگا رہے تھے۔ مجھے چچا نعمان کو ابھی سے ہی بتا دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا نعمان رات کو کھیتوں میں جا پہنچے اور یہ ڈاکو ان کو مار ڈالیں۔ اور پھر میرا رخ چچا نعمان کے گھر کی طرف تھا۔ میں دوڑتا ہوا چچا نعمان کے گھر پہنچ گیا، دیکھا تو چچا سو رہے تھے۔ میں نے آواز دی اور چچا نعمان کو جلدی جلدی اٹھانے لگا۔ میں بھاگتا ہوا آیا تھا، اس لیے میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ چچا نعمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور پوچھا، شاکر بیٹا خیر تو ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ تو پھر میں نے چچا نعمان کو سارا واقعہ سنا دیا اور آخر میں کہا، چچا مہربانی کر کے آج آپ کھیتوں پر نہ جانا، کہیں وہ ڈاکو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ سارے گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ آپ کے کھیتوں کے چاروں طرف دن دہاڑے بے خوف و خطر چکر لگا رہے تھے۔ تب چچا نعمان منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے، جس کا مطلب میں یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہے تھے، اچھا اب یہ دن میں بھی پہرا دینے لگے ہیں۔ اور پھر جیسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا اور چچا نعمان یکدم خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، چچا کون سا پہرا؟ تو چچا جو پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھے، چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں آپ نے کہا کہ اچھا اب یہ دن میں بھی پہرا دینے لگے ہیں۔ چچا یہ کون سا پہرا ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا ہے؟ پہلے تو چچا نعمان ٹال مٹول سے کام لینے لگے، لیکن شاکر کہتا ہے کہ میرے بار بار اصرار پر چچا نعمان نے ساری بات بتا دی اور آخر میں کہا، شاکر بیٹا آئندہ تم بھول کر بھی وہاں مت جانا۔ تو شاکر نے کہا، چچا میں تو ساتھ والے گاؤں جو جنگل کی دوسری طرف ہے اس گاؤں کام سے گیا تھا، اس لیے واپسی پر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، لیکن اب تو میرے باپ کی بھی توبہ جو آئندہ آپ کے کھیتوں میں گیا۔ اور پھر شاکر اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا، لیکن بقول شاکر کے وہ پھر کبھی نعمان چچا کے کھیتوں میں نہ گیا۔ اور ایک دو اور آدمی بھی ہیں جن کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جن میں کچھ تو بیچارے مر گئے اور ایک آدھ زندہ ہیں۔ کاشف صاحب اگر میری کسی بات کا تمہیں اعتبار نہ ہو تو کسی سے بھی پوچھ لینا، اور شاکر کا قصہ جو میں نے تمہیں سنایا ہے وہ تو تیرے سامنے ہے۔ کاشف نے کہا، کوئی ضرورت نہیں مجھے کسی سے پوچھنے کی، اور ہاں جیسا کہ تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے آس پاس یہ قوم رہتی ہے، تو میں اس قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی جن بھوت یا چڑیل لائے اور مجھے اپنی شکل دکھائے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں اس مخلوق کا بھی وجود ہے۔ ضرور ضرور اے نوجوان، تیری خواہش ضرور پوری ہوگی، اور میں حاضر خدمت ہوں، میں تیری کیا خدمت کروں؟ اس آواز نے تینوں کے ہوش اڑا دیے، اور اس آواز کی وجہ سے وہ تینوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کاشف اگر ہم اپنی ضد پر آ جائیں تو ضرور شکل دکھاتے ہیں، اور اب تو تمہاری فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہارے سامنے حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اور ہاں اگر تم اجازت نہ بھی دو تب بھی میں حاضر ہونے کی بڑی غلطی کروں گا تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ اس آواز نے پھر ایک بار ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کا خاص نشانہ کاشف ہی تھا۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی، کاشف میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے اپنا نام سنا، اور پھر اپنا نام سن کر میں ٹھہر گیا، اور تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت کچھ ہے۔ اور پھر ان تینوں کے سامنے ایک حیولہ ظاہر ہونے لگا۔ اس حیولے نے خوفناک شکل اختیار کر لی، اور پھر ان تینوں کے سامنے ایک خوفناک شکل والا جن کھڑا تھا، جس کا نشانہ خاص کر کاشف ہی تھا، اور وہ جن کاشف کو کہہ رہا تھا، کاشف یہ حقیقت ہے
اس دنیا میں قوم جنات موجود ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، کہ اسماعیل میرا ہی نام ہے، لیکن کاشف تو اس کی شکل دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور آصف رضوان کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا، اور رضوان مسکرا رہا تھا کیونکہ کاشف کو ثبوت مل چکا تھا۔